बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पर मबनी एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ अदियान के लोगों की रस्म व रिवाज और मुक़द्दस किताबों और उनकी इबादत से रोशनास कराएंगे। और आज का हमारा मौजू है हिंदू धर्म। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ये वीडियो दरअसल हिंदू धर्म का पार्ट 2 है जिसमें हम हिंदुओं के तीनों खुदाओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा की। त्रिमूर्ति का पहला देवता ब्रह्मा है। ये देवता आलम का खालिक और कायनात का नुक्ताए आगाज़ तस्वर किया जाता है। अगरचे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का दर्जा सबसे आला व बरतर है, मगर चूँकि ब्रह्मा का तस्वर हिंदू मत में निहायत फ़लसफ़ियाना है, इस वजह से इसकी परस्तिश बहुत ही कम की जाती है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ चंद मंदिर ही ऐसे हैं जहां ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा एक ही मंदिर अजमेर शरीफ के नज़दीक पिशकारा का मंदिर है जहां ब्रह्मा की पूजा की जाती है। बाज़ हिंदू फ़लसफ़ी ये अकीदा रखते हैं कि ब्रह्मा रूहुल अरवाह है और ब्रह्मा में जज्ब हो जाना ही इंसानियत की मेराज है। आला दर्जे की अरवाह इसमें जज्ब होकर इसका हिस्सा बन जाती हैं और बाकी जूनी चक्र और गुमान में फंसकर नामालूम अरसे तक तकलीफ़ उठाती हैं। तब कहीं जाकर उन्हें असर नौ नेक अमल के बायस ब्रह्मा में जज्ब होने का मौका मिलता है और यही उनकी निजात और निर्वाण है। ब्रह्मा की हिंदू आर्ट में जो तस्वीर कशी की जाती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ब्रह्मा को 4 बारिश चेहरों और 4 बाजुओं के साथ सुर्ख रंग में दिखाया जाता है। एक हाथ में उसके चमचा, दूसरे हाथ में लोटा, तीसरे में तस्बीह और चौथे में वेद, और उससे राजहंस पर सवार दिखाया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा के मुतल्लिक ये भी बयान किया जाता है कि वो मेरू पर्वत पर अपनी बीवी सरस्वती के हमरा रहता है। उसकी बीवी फ़नून लतीफ़ा की देवी कहलाती है और वो मोर पर सवार होती है और हिंदू उसे सरस्वती माता भी कहते हैं। इसके बाद बारी आती है हिंदुओं के दूसरे खुदा विष्णु की। चूँकि ब्रह्मा की इबादत बहुत कम की जाती है, इसलिए मौजूदा हिंदुओं के यहाँ असल माबूद सिर्फ 2 ही हैं, विष्णु और शिव। इन दोनों में भी विष्णु को ज़्यादा मर्तबा बुलंद हासिल है क्योंकि ये अशिया की हिफाजत और बका का ज़िम्मेदार समझा जाता है। इसकी बरतरी खसूसियत रहम है जो इंसानियत के साथ इसका ताल्लुक़ शुमार होती है। ये वेदी माबूद है और मंत्रों में इसे माबूद शम्स ज़ाहिर किया गया है। अगरचे इब्तिदा में इसकी हैसियत एक मामूली देवता की सी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी शोहरत में इजाफा हुआ और इसे एक ऐसे मोहसिन की हैसियत से याद किया जाने लगा जो अपने मानने वालों की दुआएं कबूल करने पर तैयार रहता है। हिंदू अगरचे दूसरी देवी देवताओं का भी एहतराम करते हैं, लेकिन विष्णु को खुदाए कामिल की हैसियत हासिल है। विष्णु के मुतल्लिक हिंदुओं का नज़रिया ये है कि वो अपनी जन्नत में है जहां उसके पुजारी मरने के बाद अच्छे अमाल की बदौलत पहुंच जाते हैं। अगर बात की जाए विष्णु के शक्ल सूरत और खद्दो खाल की, तो हिंदू उसको इस तरह से बयान करते हैं कि विष्णु एक खूबसूरत नौजवान है जिसके 4 हाथ हैं। पहले में बड़ा बाजा, दूसरे में गुरज, तीसरे में चरख और चौथे में कमल का फूल है। और विष्णु गजंटर पर सवार दिखाया जाता है जो इंसान और परिंदे की मुरक्कब सूरत है।
اور اگر وشنو کی بیوی کی بات کی جائے تو اس کا نام لکشمی ہے۔ اس کی پوجا سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ مال و دولت اور خوش بختی کی دیوی ہے، اور اس کا خاص تہوار دیوالی ہے۔ اس روز چراغاں کیا جاتا ہے اور صحت و تندرستی اور ترقی کے حصول کے لیے لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے، اور اسی روز سے ہندو اپنے نئے سال کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وشنو کو عبادتوں، منتوں، قربانیوں اور دعاؤں کے ذریعے اس عالم مادی میں نزول کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وشنو کسی بڑے انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور معجزانہ کام سر انجام دیتا ہے۔ ہندوؤں کے جتنے بڑے ہیروز گزرے ہیں انہیں وشنو کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ ان میں وشنو کی روح حلول کر گئی ہے۔ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وشنو کی روح نہ صرف انسانوں میں حلول کرتی ہے بلکہ جانوروں اور پودوں میں بھی حلول کر جاتی ہے۔ جس جسم میں وشنو حلول کر جاتا ہے اس کو وشنو کا مظہر یا اوتار کہا جاتا ہے۔ عام طور پر وشنو کے کل اوتاروں کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق 9 اوتار آ چکے ہیں اور 10ویں اوتار کا آنا ابھی باقی ہے۔ متیا اوتار مچھلی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کشتی کو طوفان سے بچا کر محفوظ مقام پر لے جاتا ہے، اور اس کا دوسرا اوتار وشنو کورم یعنی یہ کچھوے کی صورت میں دیوتاؤں اور انسانوں کو حسب خواہش انعام دینے کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اور وشنو کا تیسرا اوتار اژدہا یا سور کی شکل میں دنیا بھر سے شیطان کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے اور 1000 سال کی کوششوں کے بعد شیطان کے تسلط کو ختم کروا کر دنیا میں امن قائم کر دیتا ہے۔ اس کا چوتھا اوتار نر سنگھ یا شیر مرد کی شکل میں، جس کا آدھا دھڑ شیر کا ہے اور آدھا مرد کا، اور اس نے دنیا کو ایک ایسے شیطان سے نجات دلائی جس نے برہما سے وعدہ لیا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہ مار سکے گا۔ وشنو کا 5واں اوتار بونے کی صورت میں، جس نے بالی نام کے شیطان سے نجات دلائی۔ بالی نے 3 عالموں پر قبضہ کر رکھا تھا، اور اس کا 6واں اوتار پرشورام کی صورت میں، تاکہ کھشتریوں کو برہمنوں کی جگہ لینے سے باز رکھیں۔ اور اس کے 7ویں اوتار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رامانند کے ہیرو رام چندر جی کے روپ میں، جنہوں نے سیتا کو راون کے چنگل سے چھڑایا، اب بھی ان کی دیوتا کے طور پر پوجا کی جاتی ہے۔ اور ان کے 8ویں دیوتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرشن مہاراج کے روپ میں، جنہوں نے کوروں اور پانڈوؤں کی لڑائی میں پانڈوؤں کا ساتھ دیا اور ان کو جو نصیحتیں کی وہ آج بھی بھگوت گیتا میں موجود ہیں۔ اور ان کا 9واں اوتار بدھ مہاراج کے روپ میں، اور ہندو مت میں اس کا تصور یہ ہے کہ بدھ مت بھی ہندو دھرم میں ضم ہو جائے گا۔ اس کے 10ویں اوتار کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آخری بار وشنو کالکی یا سفید گھوڑے پر ظاہر ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور وشنو اپنی تلوار لہراتے ہوئے گھوڑے پر سوار آسمان پر نظر آئیں گے، اور ایسا ہونا 2400 لاکھ سال کے بعد واضح ہوگا۔ یہ سب ہندو عقیدوں کے مطابق ہے، اور ہندو عقیدے کے مطابق ان کے تیسرے دیوتا کا نام شیو جی ہے۔ تری مورتی میں شامل تیسرے دیوتا، جسے وہ شیو جی کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ خالق بھی ہے، پروردگار بھی اور قہار بھی۔ ہندو تثلیث میں یہ تباہی، بردباری، جنگ اور طوفان کا دیوتا ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک آنکھ شیر کی ہے، جسے ترلوجن کہا جاتا ہے۔ جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس طرح آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ گویا ایک آتش فشاں پھٹ پڑا ہے،
اور پھر ہر چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عشق کا دیوتا کام دیو ایک بار شیو کے غضب کا شکار ہو کر جل گیا تھا اور پھر بڑی مشکل سے عالم وجود میں آ سکا۔ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے کہا دیو بھی کہا جاتا ہے۔ اور شیو کو ہندو آرٹ میں ایک سادھو کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جو برہنہ جسم پر بھگوت ملے ہوئے اور اس کے سر کے بال الجھے ہوئے لٹوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، جس سے شیو کی بے نیازی اور انفرادیت اور پر اسراریت کا اظہار ہوتا ہے، اور انسانوں پر واضح ہوتا ہے کہ کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پانے اور جسمانی آرائش سے کنارہ کش ہو کر گیان و دھیان میں اس قدر محو ہو جائے کہ اپنے مقصود و نروان کو حاصل کر لے۔ شیو کو مالک ارواح اور شیاطین کی صورت میں بھی پیش کیا جاتا ہے جو قبرستانوں اور چلتی ہواؤں چٹانوں پر اپنے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار پہنے ہوئے منڈلاتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے اس کی وحشت اور جلال ظاہر ہوتا ہے۔ شیو کو اکثر اوقات تصاویر میں رقص کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے اور دھاتی مجسمے بھی بنائے جاتے ہیں اور اسے شکل میں ناتا راجا کہا جاتا ہے۔ شیو جی کی بیوی کا نام پاروتی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیو کے ہر کردار میں اس کی بیوی کو ساتھ دکھایا جاتا ہے، گویا کہ وہ شیو کی صفات میں مزید شدت اور شقاوت کا رنگ بھرتی ہے۔ پاروتی کو شیو کے برابر کا درجہ حاصل ہے اور اس کے اظہار کے لیے بعض اوقات شیو کو ہندو آرٹ میں نصف آدمی اور نصف عورت کے روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کو اوما یعنی ماں کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ تمام دیویوں کی ماں ہے، اس لیے اس کے کردار کے مختلف پہلو ہیں اور اسی وجہ سے اس کی مورت بھی مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے۔ پاروتی اوما کی حیثیت سے ایک حسین اور رحم دل ماں ہے اور مورتی میں اسے یوں دکھایا جاتا ہے کہ ہاتھ آگے کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہوتا ہے جس طرح مائیں اپنے بچوں کو بلانے کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہیں، اس طرح پاروتی بھی تمام مخلوق کی مددگار ہے۔ اور درگا کی حیثیت سے پاروتی بہت ہی غضبناک ہے۔ اس کو بھی ایک نہایت حسین عورت کی شکل میں دکھایا جاتا ہے جو شیر پر سوار ہے، نہایت ہی غضبناک ہے۔ درگا کو خوش کرنے کے لیے بنگالی اپنا سب سے بڑا تہوار درگا پور مناتے ہیں اور کالی ماتا کی حیثیت سے وہ وباؤں، زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں کی دیوی ہے۔ اس کے اس کردار کو اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر اور گلے میں کھوپڑیوں کی ایک مالا لٹک رہی ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے شیو کی اولاد کی تو اس کے 2 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک بیٹا کار سنکے ہے جو دیوتاؤں کی فوج کا کمانڈر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا گیش عقل و فن کا دیوتا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کا مجسمہ کچھ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ سر ہاتھی کا ہوتا ہے اور دھڑ انسان کا، اور اسے چوہے پر سواری کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کا نام لکشمی ہے۔ گنیش اور لکشمی ہندوؤں کے نہایت مقبول و محبوب دیوتاؤں میں سے ایک ہیں۔ یہ تھیں ہندو دھرم سے متعلق کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوں تو کامنٹ سیکشن پر ضرور بتائیے۔